कभी कभार औरत के लिए कैद वो नहीं होती जिस चार दीवारी में वो रह रही होती है, बल्कि कैद उसके लिए वो होती है जो लोगों का रवैया होता है, जो उसको महसूस कराता है कि तुम महदूद हो, तुम लिमिटेड हो, और उसको जीने नहीं देती। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके हस्बैंड कंजर्वेटिव हैं, कदामत पसंद है, ना आपको उनके फैसले में शामिल करते हैं, ना कोई राय लेते हैं आपसे, ना कोई आपको बाहर जाने देते हैं, ना दोस्तों से मिलने देते हैं, यानी आपकी जिंदगी में उनकी मुदाखलत बहुत है, बट उनकी जिंदगी में आप 0% भी कुछ नहीं कह सकती। तो मैंने आज इस टॉपिक को चूज किया है इन मोहतरमा के कहने पर, और ये कह रही हैं कि मुझे इस टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल डिटेल्स दें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक औरत अपने हस्बैंड को बदले बगैर खुद को बदलकर अपने हस्बैंड के दिल को बदल सकती है। टॉपिक बहुत आम सा है, बट दिल को छूने वाला है, खास तौर पर उन औरतों के लिए जो ऐसे कंजर्वेटिव कदामत पसंद शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, जहां पे उनको अपने आप के लिए कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट या राय या आजादी जो है नसीब नहीं है। ब्लॉग को आखिर तक देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक टू सैदा अशरफ व्लॉग्स। क्या आपके शौहर आपको हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं? क्या आपके शौहर आपको दोस्तों, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, माँ बाप से मिलने से भी मना करते हैं? क्या आपके शौहर जो हैं वो आपको किसी भी फैसले में शामिल नहीं करते? आपकी राय भी कोई मायने नहीं रखती है? तो आज हम इस व्लॉग को उन बहनों के लिए बना रहे हैं जो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनको फील होता है कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट मेरे ऊपर जो दबाव है, मेरे ऊपर जो शक है, मुझे जो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, ये मेरे मेंटल हेल्थ को और मुझे और हमारे शौहर के साथ मेरे रिश्ते को कमजोर कर रहा है। तो आज हम कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड इतनी ज्यादा चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने घर को तोड़े बगैर, अपने हस्बैंड से लड़े बगैर अपनी जिंदगी में ये मसला बिल्कुल हल कर सकती है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मुझे अप्रोच करती हैं और उनका ये मसला चल रहा है। हर इंसान का किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई मसला चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर मसले के साथ लड़ सके। जरूरी है कि आप उसको डिस्कस करें और दूसरे जब आपके लिए कोई हल निकाले, उसको अप्लाई करें और जिंदगी को आसान बनाएं। समझना जरूरी है आपको कि आपके शौहर जो है, या आपके भाई या आपके वालिद जो हैं, क्योंकि ये देखें, इसमें सब पे एप्लीकेबल है। कहीं कोई अपनी बहनों को बाहर जाने से मना करता है, कहीं कोई अपनी बेटियों को, कहीं कोई अपने शौहर को, कहीं कोई अपनी माँ को। तो हम हर रिलेट करते हैं, हर जो रिश्ता है उससे रिलेट करते हैं। बट अगर मैं शौहर का नाम लेती हूँ, क्योंकि इन मोहतरमा ने ये बोला है कि मुझे इस टॉपिक पे आप ब्लॉग बना के दीजिएगा, तो अगर आपके शौहर जो है वो आपके दुश्मन नहीं है, जो आपको उनका जो रवैया है वो कंट्रोल वाला है या कंजर्वेटिव है या वो कदामत पसंद है, ये आप इसको हरगिज गलत ना लीजिएगा। क्योंकि देखें, कुरान पाक में सूरह निसा 34 में है कि अल-रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, मतलब कि मर्द औरत के निगरान हैं। मतलब अल्लाह ने हमें मर्द मुहाफिज दिए हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मर्द बाहर के माशरे में रहता है, उसको पता है बाहर कितनी बुराई है, उसको पता है कि एक दूसरा मर्द एक औरत को, बहन को, बेटी को, बीवी को किस नजर से देखता है। क्योंकि मर्द ही मर्द की नेचर को ज्यादा समझता है, जैसे हम औरत औरत की नेचर को समझते हैं। तो वो बाहर के प्रेशर से, बाहर बीवी जाए या बहन जाए या माँ जाए या बेटियां जाए, गुमराह होने से, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा, अब तो इस जमाने में तो आपकी गुमराही में हाथ देने के लिए इतने ज्यादा लोग हैं, आपको बुराई से रोकने के लिए बहुत कम लोग हैं। ये जो माहौल होता है ना, ये भी आपको गुमराही में डाल देता है अगर आपका माहौल सही नहीं है। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि अगर आपके शौहर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनको आप पे शक है या आपके किरदार पे शक है। पहले तो ये नेगेटिविटी निकालें, इसको समझने की कोशिश करें। उसको बाहर के माहौल का पता है,
کیونکہ اکثر خواتین، آپ کو میں مثال دوں، اکثر خواتین جب زیادہ ایجوکیٹ کر جاتی ہیں یا زیادہ آزادی پا لیتی ہیں، وہ اپنی لمٹس بھول جاتی ہیں، وہ اسلام کے دائرے بھول جاتی ہیں، وہ اپنی جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، کلچر ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ مانتی نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، پھر وہ اپنے حساب سے اسلام کی بات کرتی ہے اور اس کو دین میں شامل کر کے اس پہ چل پڑتی ہے۔ یہ جو زیادہ آزادی ہوتی ہے، یہ بھی خواتین غلط لینے لگ پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ اگر سوچتی ہے نا کہ دوسری آزاد ہے تو وہ گمراہ بھی ہو سکتی ہے، وہ گمراہی پہ بھی چل رہی ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط راستوں پہ چل پڑے، اور باہر جو ہے غلط راستے جو ہیں وہ ہر سیکنڈ میں کھلے پڑے ہیں۔ اس لیے یہ چیز جب آپ سمجھ جائیں گے نا کہ میرا شوہر جو ہے یا بھائی یا میرا باپ یا میرا بیٹا، وہ مجھے کس وجہ سے باہر جانے سے روک رہا ہے، زیادہ جانے سے روک رہا ہے، جب یہ سمجھ جائیں گے تھوڑا سا آپ کے لیے ایز ہو جائے گا۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ بہتر جانتی ہیں، آپ سمارٹ ہیں، آپ بچی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ریمائنڈ کرانا جو ہے وہ میرا کام ہے، اور میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ وہ کیوں اس طریقے کی سوچ رکھ رہا ہے، یا وہ کیوں ہمیں منع کرتا ہے زیادہ باہر جانے سے۔ بدلاؤ کیسے ممکن ہے؟ ایسے شخص کے لیے آپ کیا اقدامات لے سکتی ہیں؟ کون سے وہ پریکٹیکل سٹیپ لے سکتی ہیں جس سے وہ بدلاؤ آ سکے اس انسان میں؟ آپ کا گھر بھی نہ ٹوٹے، آپ کا بھرم بھی نہ ٹوٹے، شوہر کی عزت بھی نہ کچلے، اور بدلاؤ ہم لے آئیں۔ عورت کی نرمی مرد کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ مرد ایک ایسی عورت کے ساتھ بڑا ایزی ہوتا ہے جو نرم رہتی ہے، جو اکڑی ہوئی نہیں رہتی، جو اپنی بات منوانے کا نہیں کرتی، جو سٹبن نہیں رہتی، جو خود کی ایگو میں نہیں رہتی۔ ایسی عورت جب نرم عورت ہوتی ہے نا، اور ایسی عورت ہوتی ہے، دونوں میں سے نرم عورت کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ مرد کو پتا ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ مل کے، مجھے میری عزت کو سامنے رکھ کے، مد نظر رکھ کے فیصلے یا رائے یا میرے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کی نرمی جو ہے وہ اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے، اور انسان کی جو تلخی سختی ہے وہ اس کو بدصورت بھی بناتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا، آپ جو سختی کرتے ہیں یا جو بد کلامی کرتے ہیں، وہ آپ بہت بھی خوبصورت انسان ہو، آپ بدصورت بچ جاتے ہو۔ آپ میں وہ کشش نہیں رہتی، آپ میں وہ سارا کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، آپ ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں آپ کی پرسنالٹی میں نرمی آ جاتی ہے، نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اپنی باؤنڈریز کراس کرنے تو آپ دو چیزوں کو مکس نہ کیا کریں۔ نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا طریقہ بات کرنے والا، جیسے لیٹس سپوز آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں، میں بالکل سمجھتی ہوں کہ آپ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ میری عزت رکھنا چاہتے ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم دونوں مل کر کسی چیز کو ڈسکس کریں، اس میں میری بھی تھوڑی بہت رائے ہو، تو ہم دونوں کی زندگی جو ہے وہ آگے آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی رائے لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی رائے کی بھی بہت عزت کرتی ہوں۔ یہ طریقہ، اور اب دوسرا طریقہ، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ اجازت دیں نہ دیں، میں تو باہر جاؤں گی، کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں باہر جاؤں، امی سے ملوں، دوستوں سے ملوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی دل رکھتی ہوں۔ وہ نہیں کرے گا۔ تو آپ کے اس رویے سے کبھی بھی خوش ہو کے آپ کو کبھی بھی پرمیشن نہیں دے گا، کیونکہ آپ اس کے مقابل میں آ رہے ہو، کیونکہ آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہو، آپ اس کو ایز اے دشمن ٹریٹ کر رہے ہو، آپ اپنا سٹبننس دکھا رہے ہو، آپ اپنے آپ کو بہت سپیریئر اس سے جتا رہے ہو۔ ایسے میں ہسبینڈ نہیں مانے گا، بھائی ہو، ہسبینڈ ہو، فادر ہو، بیٹا ہو، وہ اکڑ جائے گا، کیونکہ مرد جو ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں پیدا ہوا، وہ ہمارے محافظ ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ مقابلے میں جب آ جاتے ہو نا، تو سیکیورٹی گارڈ تو جیتے گا بھائی، اس نے تو جیتنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہم سے جیتے گا نہیں تو کیا کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے ہمارے سیکیورٹی کے لیے۔ تو آپ اس سے لڑ کیسے سکتی ہیں؟ تو لڑیں گی تو ہاریں گی، بات سمجھو، اس کو بہت ضروری ہے۔ ایک غیرت مند مرد جو ہوتا ہے نا، وہ کنزرویٹو کہلایا جاتا ہے، وہ قدامت پسند کہلایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ مثال ہے، بہت کم پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی پہ شک و شبہات کرتے ہیں اور غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ کنٹرول میں کرتے ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے۔ ہم ایک
عام جو ریگولر جو صحت مند کنزرویٹو کنٹرول والا قدامت پسند ہسبینڈ ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہم بیمار جو سکھ ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں کو مکس نہ کریں. تو اگر ایک کنٹرول کرنے والا ہسبینڈ ہے، یا بھائی یا فادر یا بیٹا ہے، تو وہ یہ اس کی جو غیرت مندی ہوتی ہے نا، اس کی ایگو جو ہوتی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے جب دوسرا باہر کا مرد اس کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. وہ اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اس کا جو امیج ہے نا اس کا وہ برباد ہو جاتا ہے. وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو کہتا ہے کہ گھر سے باہر مت نکلو، زیادہ مت گھومو پھرو، زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو آپ کو آزادی کا مطلب غلط سمجھاتے ہیں، آپ کو برا بھلا سکھاتے ہیں، یا ان کے اٹھنے بیٹھنے اور لائف سٹائل سے آپ امپریس ہو کے وہ چیزیں اپنانا چاہتے ہو. وہ ان میں سے نہیں آتا کہ یہاں سے بیمار ہوتا ہے، وہ ان میں سے آتا ہے جس کی اپنی سیلف غیرت جو ہے، سیلف رسپیکٹ جو ہے، ایگو جو ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے اگر کسی اور نے ایک لفظ بھی اس کی عورت کے، گھر کی عورت کے بارے میں بولا. تو دیکھیے، آپ کا جو لہجہ ہے نا، آپ کو جو گفتگو کا انداز ہے نا، آپ کا جو قائل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے نا، کہ آپ مرد کو قائل کر سکتی ہیں اپنی بات کے لیے، اپنی رائے کے لیے، اپنے فیصلے کے لیے، اپنے حق کے لیے. وہ آپ کی زبان ہے، آپ کا طریقہ بولنے کا ہے، آپ کے ایکشنز ہیں، کہ آپ کے ایکشنز کیا ہیں. ہسبینڈ کو آپ کے اوپر ٹرسٹ کتنا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ جو آپ کے ایکشن ہوں گے نا، وہ خود بخود ٹرسٹ پیدا کرتا ہے. کیونکہ ہسبینڈ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس میں ہے وہ کوالٹی، اس میں ہے وہ طاقت، کہ وہ باہر کی دنیا سے جو دیکھ کے آئے وہ اندر نہ لے کے آئے. آپ ان کو اپنے انداز بیاں سے، انداز عمل سے، انداز گفتگو سے ان کو قائل کر سکتی ہیں. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں ڈالی ہوئی ہے، جس سے ہم مرد کو پگھلا سکتے ہیں، مرد کو اپنی رائے میں شامل کر سکتے ہیں، مرد کو اپنے لیے راضی کر سکتے ہیں. یہ مرد جو ہوتا ہے وہ ایک ایگو کے ساتھ اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ میری عزت پہ کہیں بات نہ آ جائے. اور وہ آپ نے ان کو یہ ٹرسٹ دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ اپنے انداز بیان سے، اپنے انداز عمل سے، اپنے انداز گفتگو سے، جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو آپ نے اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں آپ نے کی ہوگی کوشش، میں سمجھتی ہوں آپ نے خوبصورتی سے بھی طریقہ، لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا ہوگا. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کسی پہ ٹرسٹ بننے کے لیے، کسی پہ آپ اپنا اتنا بڑا رسپانسبلٹی ڈالنے کے لیے کہ یہ میرے گھر کی عزت کو برقرار رکھے گی، اس بنانے میں ٹرسٹ ٹائم لگتا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، 13 14 15 میں جاتے ہیں، جب 17 18 تک جاتے ہیں، تب تک ہمارے ماں باپ ہمیں اکیلے نہیں جانے دیتے. ہم پہ بہت رولز اپلائی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بھی ہماری لائف میں ہمیں ان کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بابا، یہ میں تو غلط جگہوں پہ نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا، نہیں بابا میں غلط چیزوں میں نہیں پڑا. وہ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. تو جب آپ ایک نئے گھر میں جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ نے وہی چیزیں پروف کرنی ہوں گی. آپ کی پرسنالٹی میں جب یہ چیز آ جائے نا کہ آپ دل سے تو اس کی رسپیکٹ کر رہے ہو، بٹ زبان اور آپ کے ایکشن، تو اس کو ٹرسٹ نہیں آنے والا. کیونکہ بعض اوقات ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو بہت محبت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، یا بھائی بہن سے، بھائی سے، فادر سے، بیٹے سے، بٹ وہ دل میں رکھتی ہیں اور زبان پہ وہ تلخی میں رہتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی دیکھیے دل کی بات زبان تک نہیں پہنچے گی تو وہ نہیں سمجھیں گے نا. تو آپ نے وہ والی عورت نہیں بننا جو یہاں سخت ہو، یہاں محبت رکھتی ہو اور یہاں سخت ہو. تب ان کی نا آپ کے لیے رائے بھی چینج ہو جائے گی، وہ آپ پہ زیادہ کنزرویٹو ہو جائیں گے، وہ زیادہ کنٹرول والے ہو جائیں گے. آپ کی زبان ہی آپ کی ہتھیار ہے، اس کو غلط استعمال کرنا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو اپنا امپروو کرنا ہے کہ میں ایک عرصہ آپ نے محنت کی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ 50 سال محنت کریں. دیکھیے جب آپ کسی سے شادی کرتے ہو 2 3 سال آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگتے ہیں، باقی 2 3 سال ایک دوسرے پر ٹرسٹ بنانے میں لگتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح ٹائم ہو گیا اور زندگی بدل گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پہلے دوسرے سال ہی یہ توقع کرتی ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ نے ٹائم اس کو بھی دینا ہے اور خود کو بھی دینا ہے. آپ کے الفاظوں کا چناؤ دیکھیے،
میں جانتی ہوں کہ آپ گھر کو بہت خوبصورتی سے چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دونوں اس کو اور پرسکون بنا سکے، ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت باہر چہل قدمی کروں تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ چھوٹا اسٹیپ لینا ہے، بڑا نہیں کہ میں جانا چاہ رہی ہوں مال، گیگا مال جانا چاہ رہی ہوں، سینٹرس مال جانا چاہ رہی ہوں، دبئی مال جانا چاہ رہی ہوں، چلو چلو مجھے اجازت دو جلدی، نہیں۔ پہلے چھوٹا سٹیپ لے، گھر کے پاس والے پارک میں جانا، گھر کے پاس والے جو ٹریک ہے، واکنگ ٹریک ہے، اس میں جانا، کہ ہم دونوں کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون زندگی کے اور سٹیپس لے سکیں گے۔ وہ پھر اس چیز کو اچھے سے لیتا ہے، اور آپ کا سٹیپ بھی پہلے چھوٹا ہونا چاہیے۔ ایک دم سے کسی فرینڈ کے گھر جا کے جی پورا سارا دن گزارنا، ایک دم سے جی اپنے ماں باپ کے گھر جا کے پورے پورے دو تین دن گزارنا، یہ وہ منع نہیں کرتے ہیں، بٹ طریقہ آپ کا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور اکثر ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں، اس پہ بھی ٹاپک پہ بھی آؤں گی، کہ جہاں جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی ہیں، جو اگلے بندے کو پرووک کرتی ہیں۔ ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ اتنے گھنٹے کسی کے گھر بیٹھی رہیں گی تو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے ان لاز پرووک ہوں گے، آپ کی ماں یا باپ، آپ کے بھائی بہن پرووک ہوں گے کہ یہ کتنی دیر سے گئی ہوئی ہے۔ تو یہ عادت جو ہے نا، اس کو بھی اپنا چینج کرے۔ اور دیکھیں، عورت قید کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، عورت تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جو ویسٹرن ہمارے لیے لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں نا، کہ عورت کو تو قید کر رکھا ہوا ہے، برقع پہنایا جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے۔ او بھائی، عورت بنائی گھر کے لیے، آپ سمجھو نہ سمجھو، عورت گھر کے لیے بنائی گئی ہے۔ عورت گھر کو سنبھالے گی، مرد باہر کو سنبھالے گا، ہاں، لیکن اس کو قیدی نہیں بنایا گیا، اس کو تحفظ فراہم کیا۔ اگر وہ اس کے ساتھ اپنا بیٹا یا ہسبینڈ یا بھائی اس کے ساتھ چل پڑے اور وہ جہاں جانا چاہے، وہ بتایا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اگر وہ بہترین رویہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھو، آپ اپنے آپ کو آپ کا وہ محافظ ہے، آپ اس کو محافظ سمجھو۔ تو آپ کی دیکھیے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ولاگ بنایا تھا کہ نیت جو ہوتی ہے، اگر وہ نیت بدل جائے نا تو ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ کی جو سوچنے کی اور اس کو لینے کی نیت ہے نا کہ وہ میرا محافظ ہے، یہ آپ کی پوری سوچ بدلے گا۔ آپ ادھر سے بدل جاؤ گے، آپ ادھر سے بدل جاؤ گے، تو آپ نے اس بدلاؤ کو لے کے آنا ہے، تو وہ خود بخود اس کو نظر آئے گا اور پھر وہ بدلے گا، وہ آپ کو بہتر سے بہترین دے گا۔ مرد کی ایک خاصیت جو میں نے پوری زندگی کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھی، کہ مرد کو اگر تم عزت دو، ریسپیکٹ دو اور ٹرسٹ دو کہ ہاں، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، میں ڈس لوئل بندی نہیں ہوں، میں، اور وہ دیکھیے وہ ٹرسٹ نظر آ جاتا ہے۔ اور اگر اس پہ وہ خود ہی کرتی ہے نا، جیسے بعض عورتیں موبائل یوز کرتی ہیں، بہت سارا ٹائم یوز کرتی ہیں، ہسبینڈ پاس میں بیٹھا ہوا ہے یا ان لاز بیٹھے ہوئے اور موبائل ایک دم سے پلٹ کے رکھ دیتی ہے، آپ اپنا ٹرسٹ کھو رہی ہیں۔ چاہے آپ فرینڈ سے بات کر رہی ہیں، کسی سے بھی، ان کی ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے۔ آپ رات کو اٹھ کے کالز کر رہی ہیں، ماں کو کر رہی ہیں، بہن کو کر رہی ہیں، کوئی ٹائم کا ڈفرینس ہے، نہیں، اس کو نہیں پتا، اس کو آپ کہہ بھی رہی ہو کہ میں فیملی، لیکن آپ اپنے ٹرسٹ کو خود ویک کر رہے ہو، ٹرسٹ ویک ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے اندر بھی تو چینجز لے کے آنی ہے نا، ایسے تو نہیں۔ میں نے کہا خود کو بدل کے ہسبینڈ کو کیسے بدل سکتے ہیں، یہ ولاگ اس کا ہے۔ خود میں کچھ چینجز لا کے اس کو بدلنا ہے آپ نے، آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بدل سکتے ہو۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتی ہوں، جو میں نے کہا تھا کہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ساتھ ساتھ دیتی بھی جا رہی ہوں، بٹ ایک اور بڑی مثال، مجھے بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ آپ جو ہے خود پہلے کچھ سیکھ لیں، آپ اس طرح ویڈیوز بناتی ہیں، آپ اس طرح آتی ہیں، آپ نے تھوڑا سا ادھر سے بال نکالے ہوئے ہیں، آپ پورا حجاب نہیں کرتی ہیں، اور بھائی میں سب کچھ میں بھی لرن کر رہی ہوں، میں بھی اسی راستے پہ جا رہی ہوں، میں بھی کسی زمانے میں پہلے بایا وغیرہ لیتی تھی کیونکہ میری پیدائش ہی گلف میں ہے، اور پھر بیچ میں نے جینز پہننا شروع کر دی، اور یہ تو میں بھی ایک دور سے گزر کے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور ابھی بھی اللہ کا رحم ہے جو میں کر رہی ہوں۔ تو اب مثال یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالی تجارت کیا کرتی تھی، تجارت میں ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ مرد اور عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو تجارت کتنی بڑی چیز ہے، ان کو اجازت تھی
اللہ نے اجازت دی ہوئی کہ عورت بھی اپنے رائے کا، اپنے وقار کا اظہار کر سکتی ہے، قیدی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم دیا کرتی تھی، مرد عورت بچے بوڑھے سب کو وہ علم دیا کرتی تھی۔ علم کو وہ کم ایسے تو نہیں کر سکتی تھی کہ نا علم کمرے کے اندر بند کمرے میں وہ دے رہی ہیں، اور جی نہیں، وہ لوگوں کے سامنے جو بھی ان کا پردے کا طریقہ تھا، جو بھی اپنے آپ کو کور کرنے کا طریقہ تھا، بٹ ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، کانوں میں جا رہی تھی۔ جو مجھے میسیجز آتے ہیں نا کہ آپ سب سے پہلے تو خود بیٹھ جائیں، اسلام میں عورت بیٹھی ہوئی پردے میں پردے میں ہوں، میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے ناچ رہی ہوں، گا رہی ہوں، ٹھمکے لگا رہی ہوں، اور پھر جی میں جنریشن کو برباد کرنے کی طرف نہیں لے کے جا رہی۔ میں جہاں کسی کی کوئی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور باقاعدہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے کر رہی ہوں، کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط کلامی کر کے نہیں کر رہی ہوں۔ تو یہ جو مثالیں میں دے رہی ہوں، اس سے آپ کو ثابت ہونا چاہیے کہ عورت اپنے اظہار رائے، اپنا وقار، اپنے آپ کو لائک اس کو حق ہے، قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے، بٹ وہ حق کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ اکثر عورت بھٹکتی بھی ہے۔ جب اس کو حق مل جاتا ہے وہ بھٹکتی ہے، اور عورت بہت جلدی بھٹکتی ہے جس سے مرد ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کریں، اپنے ٹرسٹ بنانے کے لیے کوشش کریں، اپنے انداز بیاں، انداز گفتگو میں خوبصورتی لے کے آئیں۔ پریکٹیکل ایک اور میں آپ کو ایکسرسائز دیتی ہوں۔ عورت جو ہے نا وہ اپنے صبر کے نام سے بہت مشہور ہے، اور صبر اس کی بیسٹ کوالٹی ہے۔ عورت کی طاقت ہے صبر۔ جب ایک عورت صبر لے کے آتی ہے نا اپنے اندر، اور قرآن میں بھی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی چیز ایک دم سے نہیں کر سکتے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو چیزوں پہ آغاز کریں، اگر وہ منع کرے ناراض مت ہو، منہ نہ بنائے، چڑچڑا نہ ہو، اریٹیشن میں نہ آئے، ریاکٹ نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، صبر سے کام لے۔ صبر آپ کے بہت کہتے ہیں نا، صبر بہت بڑے بڑے پین جو ہوتے ہیں، تکلیف جو ہوتے ہیں، ان کا مرہم ہے۔ تو آپ کا صبر آپ کے لیے وہ لے کے آئے گا، ریزلٹس لے کے آئے گا۔ بٹ صبر لمبا بھی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی انسان کے ساتھ 50 سال 20 سال 30 سال رہے اور وہ ویسا ہی رہے، وہ بدلے ہی نہ۔ صبر کا مطلب ہے کہ جو لائف کے آپ کے پہلے شروع کے سال ہے، اگر اس میں وہ چیز بدل سکتی ہے تو بدلے، اور ساتھ میں خود کو بھی بدلے، تاکہ آپ دونوں کی لائف آگے جا کے آسان ہو۔ حضرت آسیہ بی بی جو تھیں، جو فرعون کی بیوی تھی، وہ دیکھے بڑا ظالم انسان تھا، اور ان کی زندگی بڑی مشکل تھی، انہوں نے بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہے، بٹ وہ اپنے ایمان پہ ڈٹی رہیں، وہ اپنے صبر پہ ڈٹی رہیں، اور پھر دیکھیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملا۔ یہ ایک عورت کی صبر کا جو وہ پھل ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں دکھا دیا کہ ان کو کیسے پھل ملا، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام ملا، کیونکہ ان کے صبر کی انتہا تھی، انہوں نے بڑے صبر سے، تحمل سے یہ جنت میں مقام پایا ہے۔ تو ہم لوگوں میں یہ صبر، ایک جگہ پہ میں یہ چیز بھی مینشن کر دوں کہ ہمت اللہ سے مانگے۔ صبر آپ کی لائف میں جو چینج ہوتا ہے اس کے لیے، کہ وقت لیتا ہے کوئی بھی حالات چینج ہونے کے لیے، کوئی بھی ڈیسیجن چینج ہونے کے لیے، کوئی بھی آپ کی زندگی کی جو سچویشن ہوتی ہے فیس، وہ وقت لیتا ہے۔ وہ صبر ہی اس وقت کو ہیل کرتا ہے، اس وقت کو ریکور کرتا ہے۔ تو میں اس صبر کی بات کر رہی ہوں۔ اور اللہ سے جب بھی مانگے وہ ہمت مانگا کرے، کہ ایسے حالات میں ہمت دے دیتا کہ میں اس سب چیزوں سے لڑ سکوں۔ ادروائز اگر آپ اللہ سے صبر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالات میں پورے زندگی رکھیں گے، کیونکہ آپ نے صبر مانگا ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بیسٹ مثال ہے صبر کی، اور ہمیں ہدایت کی۔ حضرت آسیہ بی بی کی جو کہانی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، وہ عقیدے، وقار، صبر، ان سب کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہم عام عورتوں میں مشکل ہے کہ آئیں، کیونکہ اس زمانے کی عورتیں تو بہت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تگڑی تھی، لیکن ہم اپنا سکتے ہیں، کیونکہ یہی سے تو ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے، قرآن پاک کی حدیث، قرآن پاک کے ترجمے سے، یہی تو ہماری مسلمانوں کی زندگی چل رہی ہے نا۔ تو اسی سے ہم سیکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا زمانہ الگ تھا، ان کی نہیں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے، اگلی جنریشنز کے لیے یہ کتاب جو ہے رکھی گئی ہے، ترجمے اور یہ ان میں کہانیاں، وہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں۔ بٹ ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، بٹ ہم ان سے سیکھیں۔ دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد،
جب بھی دل کرے دعا کیا کرے کہ اے اللہ ہم دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، رحم ڈال دے، اور ہمارے دلوں میں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، ہماری زندگی اور ہمارے رشتے میں اصلاح ہو سکے. یہ والی دعا کرے آپ باقاعدہ. یہ دعا اپنے زبان پہ چڑھا لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ دونوں پہ رحم فرمائیں گے، کیونکہ آپ دونوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جائے. عورت کی بہادری شوہر میں ہے. شوہر ہے، تحفظ ہے، تو وہ عورت کی جیت ہے. اکثر عورتوں کے ہسبینڈ نہیں بدلتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی. دیکھیے، اگر عورت میں صبر، وقار اور جذبہ اور سیکیورٹی اور ٹرسٹ آ جائے نا، تو مرد خود بخود بدلنے لگتے ہیں. بٹ تھوڑی سی وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کو وقت دے دیں، کوئی بات نہیں ہے. وقت دے دے، ہمت رکھے، صبر رکھے. اور ایک اور چیز کہ آپ کی زندگی اس سے ختم نہیں ہوتی کہ انہوں نے آپ کو باہر جانے سے منع کیا. عورت اپنا وقار، اپنا تحفظ اپنے آپ کو گھر کے اندر بیٹھے بھی منا سکتی ہے، منوا سکتی ہے. اور کیسے؟ دیکھیں، آپ اپنے دین سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ اپنے اصلاح کر لیں، اپنی نمازوں میں اصلاح کر لیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ آن لائن گروتھ کریں. آن لائن گروتھ میں ہمیشہ بولتی ہوں، بہت ساری لڑکیوں نے ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی نے میسج کیا کہ مجھے کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. تمہیں کسی چیز کی اجازت نہیں ہے تو تم ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی ہو؟ تم یوٹیوب پہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو بولا کہ آپ فیس لیس کانٹینٹ بنائیں. فیس لیس کانٹینٹ میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے آرٹ کرافٹ کام، کھانا بنانا، کوئی چھوٹی سی ڈش اپلوڈ کر دینا. وہ نہ ہو تو آٹومیشن یوٹیوب کا بہت چل رہا ہے. جو سلیپنگ سٹوریز ہوتی ہیں، جن لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے سٹوریز بنانا. دیکھو، ہماری بہت خوبصورت خوبصورت سٹوریز ہیں، ان سٹوریز کو اپلوڈ کر دینا. 8 منٹ 10 منٹ آپ کی چینل مونیٹائز ہو جائے گا. آپ کی اس میں آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اے آئی جنریٹڈ آواز اس پہ چلائیں. تو آپ کو اس بات کی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. آپ نہ لیزی ہو، آپ نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ سے لمبا کام نہیں ہوتا، آپ لڑکیوں کی طرح ٹک ٹاک وغیرہ پہ بس ٹھمکا لگا کے آپ اپنے لیے گفٹ بٹورنا چاہ رہے ہو، تو وہ تو پھر آپ کی غلطی ہے نا، آپ کی سوچ کی غلطی ہے. اس وجہ سے شاید وہ آپ کو منع کر رہے ہیں باہر جانے سے. آپ کی سوچ میں بدلاؤ آئے گا، آپ کے اپنے انداز میں بدلاؤ آئے گا، آپ کے طریقے میں بدلاؤ آئے گا، تو ان لوگوں میں خود بخود بدلاؤ آ جائے گا. لیکن آپ ہی غلط سوچ رہے ہو. آپ یہ جو آن لائن میں بات کرتی ہوں، شاپیفائی ہو گیا، یہ جو ہمارا تراز ہو گیا، یہ جو دبئی کا نون ہو گیا، ان میں آپ کہیں اور سے جو ڈراپ شپنگ ہوتی ہے، کہیں اور سے کوئی پروڈکٹ لا کے ادھر آپ بیچنا شروع کریں. اپنا انسٹاگرام جس میں آپ ایک پیسہ مت دیں، کیونکہ میں نہیں کہتی کہ ان پلیٹ فارمز پہ آپ پیسہ دیں اور کسی اور کو آپ پاورفل بنائیں. میں اس کے خلاف ہوں. آپ ادھر نہ پیسہ لگائیں، بٹ آپ اس پیج پہ رہ کے اپنے پروڈکٹس ڈال کے یا اپنا جو بھی آپ کرتے ہو، اور وہ آہستہ آہستہ روز اپلوڈ کرے، وہ آہستہ آہستہ اتنا گرو کر جاتا ہے. کیوں؟ میرا چینل بھی تو گرو کر رہا ہے نا، میرا بھی تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے نا سارا کچھ. تو آپ مجھے یہ نہ بولیں کہ ہمیں اس بات کی پرمیشن نہیں ہے. اس طریقے سے بھی آپ اپنا وقار بنائے رکھ سکتی ہیں، اپنا رائے رکھ سکتی ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ آپ کی طرف کھینچ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ آپ میں بدلاؤ دیکھتے ہیں تو ان میں بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے. دیکھیے، بدلاؤ کبھی بھی باہر سے پہلے نہیں آ سکتا، بدلاؤ پہلے اندر سے آتا ہے. جب بدلاؤ آپ میں آئے گا نا، آپ کے وقار میں، آپ کے سوچنے کے طریقے میں، آپ کے انداز میں، آپ کے ایکشنز میں، تو چیزیں خود بخود بدلنے لگتی ہیں. اور یہ تو بہت بڑی کہاوت ہے فیمس، کہ بدلاؤ ہمیشہ پہلے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اپنے آپ سے سٹارٹ کرو گے تو دوسروں میں آئے گا. اور آپ کی سمجھداری، آپ کی نرمی، آپ کی بات کرنے کی جو خوبصورت طریقہ ہے، وہ پوری دنیا کو جیت سکتی ہے. آپ کے پاس اتنا پاورفل ہتھیار ہے، آپ اس ہتھیار کو استعمال کریں. اور وقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ کی زندگی میں بہت بڑے چینج آئیں گے. پھر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو باہر جا کے اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، ماں بہنوں کے گھر جا کے گھنٹہ گزار سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. آپ ان میں سے ہو جائیں گی. بٹ آپ یہ چیزیں تھوڑی اپلائی تو کریں. اور میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب آپ زندگی میں کوئی بھی چیز پانا چاہتے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کنسسٹنٹ نہیں ہو، 2 دن کیا چھوڑ دیا، 2 دن کیا چھوڑ دیا، تو وہ پھر کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. کیونکہ بدلاؤ میں آپ میں بھی ایک چینج آنا چاہیے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے. اگر یہ ویڈیو، یہ ولاگ آپ کی زندگی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا.
اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں آپ لوگ کے کمنٹ بیس پہ اگلے ولاگز جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں۔ میں سیدہ اشرف آپ لوگوں کے لیے ہر ہفتے 2 ایسے ٹاپکس جو یا ایسے ولاگز جو میل فیمیل دونوں کے لیے سوٹیبل ہوں، میں ضرور اپلائی کرتی ہوں، تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ آپ اپنے اندر چینج لے کے آ سکیں۔ میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت سارے ایسے کلائنٹس اور میرے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹرو سٹوریز پہ بیسڈ ہوتی ہے، ان سے میں نے کچھ لرن کیا ہوتا ہے، ان سے میں نے کچھ ڈسکس کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں، پھر جا کے آپ کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر یہ چیزیں لانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرا ولاگ دیکھیں گے تو لائف میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ اور میں 1-to-1 سیشنز بھی لیتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میرے ساتھ اپنا سیشن 30 منٹس کا یا 60 منٹ کا بک کریں، تو آپ میرے انسٹاگرام پیج پہ جائیں @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ، اور مجھے پرسنل میسج کریں۔ تھوڑی سی پیمنٹ میں لیتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کی زندگی میں بدلاؤ دیکھیے گا۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ میسج کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کر سکتے، اور جب کہ ان کا پیج شو کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی، ہر بہترین گھڑی، ہر بہترین پرس، ہر بہترین کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میسج یہ آتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی سی فیس بھی نہیں ہے، اب آپ سے مشورے کے لیے تو آپ ایسے کریں کہ مفت کے دے دیں۔ مفت والی چیزیں کبھی بھی کام میں نہیں آتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں عزت وقار کے ساتھ، دوسروں کی بھی عزت وقار رکھ کے، اور یہ جو سیشن ہے وہ بک کر لیا کریں۔ یہ بات میں ان لوگوں کو کہنا چاہ رہی ہوں جو مفت کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور وہ بہت برا لگتا ہے۔ مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کے پاس پیسے نہیں ہے اور ان کے مفت کے سیشنز چل رہے ہیں، آپ یہ نہ کہیں، مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن جو انسان سب کر سکتا ہے، پے کر سکتا ہے، وہ پھر اس طرح بات کرے تو ذرا برا لگتا ہے، اور اس کی اپنی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا میں مسئلہ حل کروں گی، خرابیاں تو اس میں ہیں۔ تو اچھا، اگلے بلاگ میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں پلیز یاد رکھیں۔